अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो है वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम ग्रामर को आसान करके पढ़ें। अब तक जो हमने पढ़ा, अगर थोड़ी-सी एक रिवीजन मैं करता हूँ, आप लोग अगर साथ देते जाएँ तो अच्छा हो जाएगा। हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी हुरूफ, जो कि बुनियादी चीज़ होती है किसी भी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स। वो हमने पढ़ लिए थे, अच्छी तरह पहचान भी हो गई थी कि उर्दू में जो हम पढ़ते हैं तो थोड़ी-सी तब्दीली के साथ हम अरबी में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है हुरूफ से तो सारे काम नहीं चलने थे। हुरूफ से अल्फाज कैसे बनते हैं, तो उसकी मदद ली हमने हरकत से। फिर दूसरी चीज़ हमने समझी कि हरकत भी ऐसी चीज़ है जो हुरूफ पर लगकर लफ्ज़ को करवट देते हैं। इब्तिदाई आवाज़ और इख्तितामी आवाज़ को मिलाकर कोई आवाज़ निकालते हैं, तो कोई लफ्ज़ बनता है। उस लफ्ज़ लफ्ज़ की डेफ़िनिशन हमने ये समझी कि इंसानी मुँह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ कहलाती है, ठीक है? अब वो लफ्ज़ है, बेमानी भी निकल सकती है, बामानी भी निकल सकती है। जितने भी बामानी अल्फ़ाज़ हैं, उनके जो है ग्रुपिंग की जाती है, और बामानी अल्फाज को कलिमा कहते हैं अरबी में। उनकी ग्रुपिंग की जाती है, इंग्लिश में भी ये ग्रुपिंग होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अरबी में ये ग्रुपिंग कैसे होती है? वो सिर्फ 3 है। वो क्या है? इस्म, फ़ेल और हर्फ। फिर हमने फ़ेल और हर्फ को एक साइड पे किया डेफिनिशन समझने के बाद तीनों की। मेरे ख्याल में डेफिनिशंस तो याद है ना? इस्म क्या है? नाम है। चीज़ का भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है, किसी शख्स का भी हो सकता है। मज़ीद 2 चीज़ें समझी हमने कि वो किसी काम का भी नाम हो सकता है। उर्दू में काम का नाम इस्म नहीं होता, वो काम ही होता है। जैसे कि मारना, अरबी में मारना जो है इस्म है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ समझी थी, सिफ़त जो है ना, सिफ़त हम कहते हैं किसी की तारीफ़ तौसीफ़ के बारे में कोई लफ्ज़ कहते हैं ना, लंबा, सही है, चौड़ा, खूबसूरत, या तो रंगों में भी हम कह रहे होते हैं, गोरा, काला वगैरह ये वो, ये सिफ़त कहलाते हैं, ये भी इस्म है अरबी में, ठीक है? तो इस्म को फिर हमने लिया, बाकी दोनों को बात के लिए रखा है। इस्म को हमने समझने के लिए पूछा कि क्या चीज़ है जिसको हम देखें और इस्म को पहचान लें? तो पता चला, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया, कि 4 चीज़ें जब तक हमें ना पता चल जाए इस्म के बारे में, हम इस्म को पहचान ही नहीं सकते और ना ही उसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते, ठीक है? तो वो 4 चीज़ें क्या थी, याद है किसी को? इस्म की वसअत, मार्फ़ा नकरा होना, यानी कि नकरा से मुराद, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना आर्टिकल और द लगाना। कोई या ख़ास, नकरा, मारफ़ा। उर्दू में भी कहते हैं इसमें आम, इसमें ख़ास। ठीक है? दूसरी चीज़ हमने समझी थी कि उसके जिन्स के अदद, बारे में पता होना चाहिए, अदद के बारे में पता होना चाहिए। अदद क्या है? अ, वाहिद, मुसन्ना, अराब। जमा। उसके जिन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन्स क्या होती है? तो जेंडर, यानी कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। और चौथी चीज़ हमने समझी थी एराब, जो कि ख़ास है, अरबी में ख़ास चीज़ है। मेरे ख़्याल में ये बैकबोन है, अगर इसको हम समझ लें तो बहुत सारे अल्फ़ाज़ को हम पहचान लेंगे इस्म के एतबार से। तो एराब की हमने एक क्लास हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि एराब को हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ इब्तदाई क्लास में हमने पता पढ़ लिया था कि मानक में तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। अब हम इस्म के एराब पर आ गए हैं। फिर इस एराब एराब के लिहाज से इस्म की 3 हालतें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, एराब के माने होते हैं अरबी करना, किसी लफ्ज़ को अरबी बनाना। तो इस लिहाज से इसको एराब कहा जाता है। असल में अरब के जो माने होते हैं ना, अरब के माने होते हैं ऐंठ, देहाती, देही, इस तरह के ना। जो ज़बान अपनी खालिस हालत में होती है, वो एराब, अरबी में जो है ना एराबी हालत में होती है।
اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا ٹھیٹ زبان، ہمیشہ دیکھیں دیہات میں ہے، شہروں میں آ کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے عربی اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ دیہاتی ہو، بدو ہو، اس کو بھی عرب کہتے ہیں. وہیں سے یہ نام ملا ان کو. اچھا، اعراب کے لحاظ سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ہم نے سمجھا تھا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اسم کی بنیادی حالت رفع ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ اسم جب بھی پڑھا جائے گا تو حالت رفع میں ہی پڑھا جائے گا. کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے. کیسے؟ کبھی وہ کوئی حرف آ جاتا ہے یا جملے میں اس کا اسٹرکچر ایسا بن جاتا ہے تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور حالت جر میں چلا جاتا ہے. اچھا، رفع میں بھی آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پھر بنتی ہے. پہلی حالت تو یہی ہے نا کہ بنیادی حالت ہے، لیکن وہ جب کام کرنے والا بنتا ہے نا، اسم جب فاعلی ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، تو حالت رفع میں ہوگا. اور اسم جب مفعولی ہوگا، جس پہ کام ہوا یعنی کہ آبجیکٹ ہوگا، تو وہ حالت نصب میں ہوگا. نہ سبجیکٹ ہوگا نہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ نہ فاعلی ہوگا حالت میں ہوگا نہ مفعولی حالت میں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اضافی طور پر ہوگا. تو اس حالت کو حالت جر کہتے ہیں. یہاں تک ہم سمجھ چکے تھے. پھر ہم نے کچھ الفاظ کی مدد لی تھی کہ رفع نصب جر میں کیسے ہوتے ہیں. حالت رفع میں ہم نے ایک مثال لی تھی، زیدن، 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 رفع نصب جر. پھر ہم نے ایک اور لفظ لیا تھا، قلمن، 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 کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہے. اب ان میں ہم غور کرتے ہیں تو حالت نصب میں ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، دو زبر کے بعد ایک الف ہے. یہ حالت نصب کا خاصہ ہے. جب بھی تنوین آئے گی، مطلب دو زبر دو زیر آتے ہیں نا، جو اس کو تنوین کہتے ہیں، تو دو زبر آئیں گے تو ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ عربی میں 85% الفاظ ایسے ہیں. بہت بڑا فگر ہے. یعنی کہ اگر ہم 80 ان شکلوں کو پہچان گئے ہیں تو 85% ہم نے الفاظ پہچان لیے. ان کا ظاہر ایک نام بھی ہے، ان کو کہتے ہیں منصرف اسما. یہ کیا ہوتے ہیں؟ تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں، زیدن ایک شکل ہے، زیدن دوسری شکل ہے، زیدن تیسری شکل ہے. تین شکلیں. منصرف اسما کی علامت کیا ہے؟ تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر. حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. یہ قاعدہ ہے. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا، جنتن. حالت نصب میں جنتن، جر میں جنت، جنت، جنتن حالت نصب میں، حالت جر میں جنتن. آیتن، آیتن، آیتن. سماؤن. چلے یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہوا. تو ہم سوال ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا. تو کوشش کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ گول تا جب آ جاتا ہے اسم کے آخر میں، تو یہ حالت نصب کے میں دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا. چلے، صرف گولتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ سماؤن میں بھی یہی معاملہ ہے. سماؤن، سماعن، سماعن، جزاؤن، جزاءن، جزائن. اب اس میں کیا فرق آیا کہ حمزہ آ جائے، حمزہ سے پہلے الف آ جائے، تب بھی دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. اب اس قاعدے کے دو استثناء ہیں الف کے اضافہ نہیں ہونے کا. گولتا کے بعد دو، جو گولتا پہ ختم ہو اس پہ نہیں آتا، جو اس میں حمزہ پر ختم ہو اس سے پہلے الف آ جائے. یہ میں بڑی تیزی سے گیا ہوں کیونکہ یہ سب پچھلا سبق تھا. اب آتے ہیں نئے سبق کی طرف. ہاں، تین حالتیں ہیں. تین حالتیں عرب کی ہوتی ہیں، تین ہی ہوتی ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہوتی. اب ہم پڑھتے ہیں نئے الفاظ. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. زینب، زینبہ، زینبہ. اسامت، اسامتا، اسامتا. عثمان، عثمانہ، عثمانہ. اکبر، اکبرہ، اکبرہ. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ مطلب یہ مختلف شکلیں ہیں نا، ان میں تنوین نہیں ہے. یہ 13% ہوتے ہیں. وہ کتنے تھے؟ 85. اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 98% الفاظ. 98 ہوتے ہیں. 98% الفاظ ہم نے سمجھ لیے کہ ان کی شکلیں ہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے ان کا بھی ایک نام ہوگا. وہ منصرف تھے، یہ غیر منصرف ہے، اسما ہے. اچھا، اس میں تو ہم نے پکڑ لیا تھا نا کہ تنوین ان کی علامت ہے. اس میں کیا خاص باتیں ہیں؟ اچھا، یہ ایک فائدہ ہوا کہ وہ تین حالتوں میں تین شکلیں تھیں، یہ تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں، حالت رفع میں تو ابراہیمو ہے، نصب اور جر میں کیا ہے؟ ابراہیمہ. ایک ہی شکل ہے. تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں آ رہی. حالت نصب اور جر میں ایک ہی شکل ہوتے ہیں، ایک ہی شکل ہے. حالت جر میں زیر نہیں لیتے. ایک فرق یہ تھا نا، اس میں جیسے ہم زیدین پڑھ رہے تھے تو اس میں ایسا نہیں کہ ابراہیمی پڑھیں گے، زیر قبول نہیں کرتے، لیکن یہ زیر قبول کرتے ہیں. اس کی وجہ دو جگہ آتے ہیں جو یہ زیر قبول کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر موقع ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے آگے چل کر. تو یہ کتنے 13% الفاظ ہیں جو غیر منصرف ہیں.
اب اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عربی میں کون سے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے، لیکن ماشاءاللہ بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عرب ان الفاظ کون سے الفاظوں کو غیر منصرف لیتے ہیں، مطلب اس طرح پڑھتے ہیں، تو انہوں نے گروپنگ کر لی تاکہ پہچان آسان ہو جائے۔ اب میں نے تو متفرق الفاظ رکھے نا، اب ان گروپنگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو ہم نے دیکھا انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام ہوتے ہیں جن کو غیر منصرف لکھا جاتا ہے، یعنی کہ تنوین کے بغیر۔ مثال کے طور پر آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داؤد، سلیمان، یونس، یوسف، ایوب، یہ سارے قرآن میں نام ہمیں ملتے ہیں، لیکن سارے نام اس طرح آتے ہیں، غیر منصرف آتے ہیں، اسی لیے میں نے اکثر لکھا ہے نا، سارے نہیں آتے، اس میں استثناء موجود ہے، جیسے کہ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے نام آتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے عربی میں وہ اسماء جو مؤنث کے خاص اعلام کہتے ہیں، جو واضح لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے خاص نام ہے، جیسے خدیجہ، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، زینب، یہ وہ نام آتے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہی آتے ہیں۔ تیسری چیز، مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہو، اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، معاویۃ، حمزۃ، مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہو، جیسے کہ عثمان، عدنان، سلمان۔ فرشتوں کے نام مثلا جبریلو، میکالو، ہاروت و ماروت۔ 5 ہو گئے۔ مزید ایک کیٹیگری ہے شہروں اور ملکوں کے نام بھی عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ مکہ تو، پاکستان، مصر، بابل، لاہور۔ ہم ان پہ تنوین نہیں دیکھتے جب ملکوں اور شہروں کے نام آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ظاہر ہے دیکھا گیا کہ ان کو بھی غیر منصرف ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر تنوین کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ فرعون، یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، حامان، قارون، ابلیس یا جہنم، اس طرح کے نام بھی ہمیں غیر منصرف ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے عربی میں، کچھ وزن یعنی کہ شیپ ایسے ہوتے ہیں اس پر بھی جو نام آ جائیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے کہ اکبر، اصغر، اکرم، ارحم، انور۔ اس کی شکل کیا ہے؟ یہ ایک شیپ ہے۔ افعلو کے شکل میں جب کوئی لفظ آ جائے وہ بھی غیر منصرف ہی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح فعلاؤ، اس شکل میں آ جاتے ہیں، خضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ، حمراؤ، بکماؤ۔ اب یہ زیادہ تر رنگوں کے نام ہیں۔ اچھا، فعلاؤ کی وزن میں آتا ہے اس طرح سے کہتے ہیں غرباؤ، عمراؤ، شہداؤ، علماؤ، فقراؤ، یہ زیادہ تر جمع کی وہ نظر آئیں گے آپ کو۔ ان شکلوں میں جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی عربی میں غیر منصرف ہی کہلائے گا۔ انشاءاللہ مزید ہم اسی طرح پہچانیں گے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب کوئی شکل آ جائے اور تنوین نہ ملے تو، اور کوئی علامت نہ ملے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ اب یاد رکھیے گا 2% باقی ہیں، 85%، پھر 13%، اب 2% باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں مکمل کر لیں گے۔ تو یہاں تک ماشاءاللہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جس میں مشکل ہوئی آپ لوگوں کو؟ منصرف کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ تو نہیں ہے نان فلیکسیبل، فلیکسیبل یا نان فلیکسیبل؟ شاید ایسے الفاظ ہوں، مجھے بہرحال نہیں پتا ان کے بارے کیونکہ یاد کے رکھنے بڑے مشکل ہو جائیں گے ایسے۔ میں۔ میں اسی لیے نام بالکل آخر میں لیتا ہوں، نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، شکلوں کی پہچان کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور شکل پہچاننے سے ہمیں کیا ہوگا کہ قرآن میں جب ہم پڑھیں گے نا، ہم نے پکڑنا ہے کہ یہ جو بھی لکھے ہیں یہ الفاظ کون سے ہیں۔ اب تنوین والے جتنے بھی الفاظ آپ دیکھیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ ان کی کیا خوبی ہے؟ یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ بہن نے سوال پوچھا، غالباً یہ انڈیا سے ہی ہے۔ اچھا، یہ جی دیکھیں، بالکل۔ پہلی شکل ہم نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ پہلی نشانی کہ اس میں تنوین آتے ہیں نا، اسم کی ایک موٹی پہچان، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، جتنے بھی الفاظ ہمیں ملے نا، آنکھ بند کر کے بتا دیں کہ یہ اسم ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اسما 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش پر آتے ہیں، لیکن یہ کتنے 85% ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ آپ سورہ غاشیہ جا کے پڑھیے گا تو آپ کو ملیں گے۔ آپ بھیجتے ہیں اس نوٹس میں وہاں پہ؟ جی جی، میں آپ کو نام لکھ کے بھیج دوں گا، ظاہر ہے وہ بہت بڑی سورہ ہے، آپ اس میں پڑھ لیجیے گا، تو اس میں آپ کو بہت سارے اسما ملیں گے جو تنوین کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ پہچان کر لیں۔ اچھا، اس میں دیکھ لیں حالت رفع میں کیا ہے، نصب میں کیا ہے، جر میں کیا ہے۔ ایک تو یہ نشانی ہم نے پڑھ لی تھی اور یہ ساری تفصیلیں پڑھ لی تھی، ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں جو ہوتے تو اسما ہی ہیں، مطلب اسم ہوتے ہیں، لیکن وہ تنوین کے بغیر آتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو ہم کہتے ہیں 13% ہے اور غیر منصرف ہیں۔
اور ان کے بارے میں ہم نے یہ ساری تفصیلات پڑھ لی. اب 2% رہ گئے وہ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بارے میں تھوڑی کنفیوژن تھی کہ کون سے نام ایسے ہیں جو منصرف نہیں ہے. تنوین تو ایک موٹی نشانی ہے نا, پہچان لی. اب کون سے نام ایسے ہیں جن میں تنوین نہ ہو پھر بھی ہم پہچان لیں کہ یہ نام ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا انبیاء کے نام, اکثر نام, جیسے کہ یہ سارے نام ہیں. کچھ ہیں جو نہیں ہیں, وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں. مؤنث جو مشہور نام ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر تنوین کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح مردوں کے نام جو گولتا پہ ختم ہو وہ بھی بغیر تنوین کے آتے ہیں. اسی طرح مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہو, جیسے ہمارے سلمان بھائی کا نام ہے, وہ بھی بغیر تنوین کے ہے. فرشتوں کے نام قرآن کریم میں جو ملتے ہیں, جبریل, میکال, ہاروت, ماروت, یہ بھی ہمیں بغیر تنوین کے ملتے ہیں. اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ تو, پاکستان, مصر, بابلو, یہ بھی ہمیں بغیر تنوین کے ملتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال تھا, مصرو ملتا ہے ہمیں تنوین کے ساتھ, کیسے ملتا ہے؟ اہبتو مصرن مصرن, اہبتو مصرن, یہ پڑھا تھا نا سورہ مصرن البقرہ میں, اتر جاؤ شہر میں. یہاں پر لفظ مصر کے معنی ہو گئے شہر, وہ شہر ہے, شہر ایک نام ہے. لیکن مصرو خاص شہر کا نام ہے. جیسے پاکستان ایک خاص شہر کا ملک کا نام ہے نا, مصرو ایک خاص ملک کا نام ہے. سوری, بڑے شہر کو عربی میں مصر کہتے ہیں. اور وہ شہر جو جیسے ٹاؤن اور سٹی کا فرق ہے, مدینہ اگر ہم ٹاؤن کو کہیں گے تو مصر سٹی کو کہیں گے. اسی طرح مکہ تو کا جو اصل نام ہے بکہ, اس کے نام معنی بھی قصبہ یا شہر کے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کے نام ہے. تو یہ جب مکہ تو آ جائے تو اس کا مطلب ہے خاص مکہ کی بات ہو رہی ہے, اس شہر کا نام لیا جا رہا ہے. مصرو آ جائے اس کا مطلب ہے مصر کا نام لیا جا رہا ہے, پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح آتے ہیں, تو ان کے نام بغیر تنوین کے آتے ہیں. اچھا, اس طرح اور بھی نام آئیں گے, یہ تو کچھ مثالیں ہیں, مزید بھی اس طرح کے نام آئیں گے. تو یہ کچھ شیپس ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھ لیے تھے. جی 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 یہ آپ نے کھڑا جو درد والا گیا ہے. ہاں جی ریوائز جی, کیا نا, اس سے کافی سمجھ آئی ہوں. اچھا, ہاں جی چلے جزاکم اللہ خیر. ٹائم بہت ہو بہت گیا, شکریہ, معذرت کے ساتھ بہت شکریہ. اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے, تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر, یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں, جس دور میں آپ موجود ہیں, الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.